गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक नए चैप्टर हमारा है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में। एनवायरमेंटल इश्यूज़ में टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है एनवायरमेंटल इश्यूज़ का, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि एनवायरमेंट क्या है और एनवायरमेंट में कौन कौन से मसाइल हमारे पास नेचर में आ रहे हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो कमिंग टू द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एनवायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? इन्वायरमेंट जो हमारा इमीडिएट सराउंडिंग है, एक इंसान रहता है, उसके इर्द गिर्द जो चीज़ मौजूद होती है, जिंदा है या लिविंग है या नॉन लिविंग है, और उसके साथ वो जब कोई एग्जिस्ट करता है, इकट्ठा रहता है उस इन्वायरमेंट के अपनी सराउंडिंग्स के साथ, वो चीज़ क्या कहलाती है? उसकी इन्वायरमेंट कहलाती है। इसमें आपका सोशल भी आ जाता है, माशरती, नेचुरल, कुदरती आ जाता है, और बिल्ट इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो इंसान खुद बनाता है, जैसे घर, बिल्डिंग, ये चीज़ें। और इस इन्वायरमेंट का इंसान की बिहेवियर और इंटेलेक्ट, उसकी सोच और उसके अमल दखल पे बहुत ज़्यादा असर होता है कि वो किस चीज़ के साथ रहता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट के साथ जब रहता है तो वो इन्वायरमेंट के ऊपर उसका असरअंदाज उसका भी होता है, न कि इन्वायरमेंट को उस आदमी पे होता है, आदमी का भी अपने इन्वायरमेंट के ऊपर असर होता है। और वो इन्वायरमेंट बदले में इंसान की बिहेवियर को भी क्या करता है? चेंज करता है और उस पर इन्फ्लुएंस करता है, असर होता है, असर डालता है। इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि इंडिविजुअल यानी ह्यूमन बीइंग जो है और इन्वायरमेंट जो माहौल है, ये आपस में रिलेटेड हैं और कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, और एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ। जो इन्वायरमेंट एग्जिस्टेंस है इन्वायरमेंट की, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेचुरल हमारे पास है, ये बिल्ट अप इन्वायरमेंट है जो इंसान हमारे पास बनाता है, ये डायग्राम्स में आप देख सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इस न सिर्फ इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के बगैर सर्वाइव कर नहीं सकता, बल्कि ये इन्वायरमेंट आपको कुदरती खूबसूरती देती है, अपने बैलेंस ऑफ लाइफ को मेंटेन रखती है, फूड चेन आपको प्रोवाइड करती है, और ज़िंदगी के दूसरे जो अवामिल हैं उसको हेल्प देती है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में वो हेल्प आउट करती है। तो ये इन्वायरमेंट अगर कुदरती हो या इंसान का बना हुआ, इंसान उसके बगैर नहीं रह सकता। इन्वायरमेंट की अकसाम कितनी किस्म की है उसको हम देखते हैं। इन्वायरमेंट हमारे पास अगर गौर से अगर देखें तो हमारे पास दो किस्म के माहौल आते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक इंसान का बनाया हुआ और एक कुदरत का बनाया हुआ, जो आपके सराउंडिंग में, आपके इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद रहता है। तो ये नेचुरल या जोग्राफिक है, और दूसरा मैन मेड इन्वायरमेंट है। तो पहले हम कहते हैं जोग्राफिकल या नेचुरल इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। यहाँ पे हम डायग्राम से देख सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द कुदरत की चीज़ें हैं। इसमें तमाम वो कंपोनेंट्स, अशिया, चीज़ें पाई जाती हैं जो कुदरत मुहैया करती है आपको, इसलिए इसको कुदरती माहौल या जोग्राफियाई माहौल इसको कहा जाता है। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ है कि इंसान की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है वजूद के लिए, नेचर से जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। आपको धूप चाह रही हो तो आपको हवा चाहिए, आपको दरख्त की ज़रूरत है, आपको पहाड़ मैदानों की, उसके ऊपर उसके पानी की, इन चीज़ों की जो ज़रूरत होती है ये आपको फिजिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। और इंसान का इसके ऊपर कोई जोर नहीं है कि हवा चल रही है तो ना चले, धूप है तो ना हो, या पहाड़ हैं तो वो हैं हर जगह पे, या अगर मैदान है तो उनकी वो हैसियत जो जहाँ पे है वो कुदरत का है, इंसान उसको बदल नहीं सकता। इसमें कुदरती वसाइल भी आपके पास आ जाते हैं कि पहाड़, ज़मीन के ऊपर जो कुदरती वसाइल हैं वो क्या क्या हैं। पहाड़, मैदान, ज़मीन, पानी, सहरा, तूफ़ान, साइक्लोन, जो हमारे पास बड़े बड़े तूफ़ानी गर्दाब आते हैं, आतिशफ़शां, समंदर, क्लाइमेट के फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो सकता है। और इसमें बायोलॉजिकल सिचुएशन भी हो सकती है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे पास आते हैं वो कौन कौन से हैं। और इन नेचुरल रिसोर्सेज की जो सस्टेनेबिलिटी है कि वो किस हद तक इंसान को उसको सहार सकते हैं, इंसान को, ये फिर कंट्रीब्यूट करते हैं उस मुल्क की इकॉनमी पे, यानी उस मुल्क की इकॉनमी के ऊपर ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। दूसरा इन्वायरमेंट हमारे पास है मैन मेड इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट वो चीज़ है जो इंसान खुद क्रिएट करता है और अपने इर्द गिर्द माहौल को वो बनाता है, एक माशरती
اور اقتصادی اخلاقی کردار کا اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان جو چیزیں بناتا ہے اس کو ہمارے پاس مین میڈ انوائرمنٹ کہتے ہیں. مین میڈ انوائرمنٹ دو قسم کے ہیں, انر انوائرمنٹ اور آؤٹر انوائرمنٹ. انر انوائرمنٹ وہ چیز ہے کہ انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کے دل میں, اس کے بیان میں, اس کے رشتوں میں, ان کے تعلقات میں, اور یہ چیزیں آپس میں ایک سوسائٹی کو اکٹھا رکھتی ہے. گھر اکٹھا نہیں رکھتے, نہ بلڈنگ رکھتی ہیں, بلکہ آپ کے تعلقات رکھتے ہیں. اس میں آپ کے پاس ٹریڈیشنز آ جاتے ہیں, آپ کے مختلف آرگنائزیشنز اور ادارے آ جاتے ہیں, جیسے حجرے کا کانسیپٹ ہے, اور اسی طریقے سے محلے کا کانسیپٹ, اور لوگ جو آپس میں رہتے ہیں, تعلقات, رشتے, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. یہ بہت چیزیں, یہ نان میٹیریل کلچر ہوتا ہے, یعنی آپ اس کو چیک ہاتھ نہیں لگا سکتے, میٹیریل نہیں ہے. سوشل ہیریٹیج ہے, معاشرتی آپ کی جو بنیاد ہے, اکائی ہے, اور یہ چیز انسان کی لائف کے لیے بہت ضروری ہے. یہ انسان کی لائف کو بہت زیادہ اثر انداز کرتا ہے, اور آپ کی اکنامک اور فزیکل انوائرمنٹ اور جو آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, یہ اثر انداز ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ انوائرمنٹ بہت جو انسان کے اندر کا ہے, جن کے تعلقات اور آپ کے جو بول چال اور آپ کے قوم, قبیلے, یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. آؤٹر انوائرمنٹ وہ ہے جو آپ کے ارد گرد موجود ہے فزیکلی لحاظ سے, اور جو سائنس, ٹیکنالوجی, انسان کے جو محنت ہے, اور جو فزیکل انوائرمنٹ کو, جو قدرت کو اپنے لیے چینج کر کے ایک نیا ماحول بناتی ہے, وہ آؤٹر انوائرمنٹ بن جاتی ہے. آؤٹر انوائرمنٹ میں ہم کیا کہتے ہیں, ہم ماڈیفائی کرتے ہیں فزیکل انوائرمنٹ کو اور اپنے لیے ایک نئی چیز بناتے ہیں, اپنے لیے بلڈنگیں بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, اپنے لیے گاڑیاں ہیں, سائیکل ہے, یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. سائنس کی مدد سے ہم مختلف قسم کے جو انسٹرومنٹ بناتے ہیں, کچن کے سامان کی, آفس کے سامان کی, کمپیوٹر ہے, پرنٹرز ہیں, جوسرز ہیں, یہ جو چیزیں ہمارے ارد گرد سپورٹ کرتی ہیں, یہ سارا کچھ آپ کے پاس آؤٹر انوائرمنٹ ہے. اور آؤٹر انوائرمنٹ انسان اس کو کیا کرتا ہے, مینوفیکچر کرتا ہے. اس میں انسان کے عوامل آ جاتے ہیں, انڈسٹریز آ جاتی ہیں, کموڈیٹیز آ جاتی ہیں, بجلی کے سامان آ جاتے ہیں, آپ کی سویلائزیشن سارا کا سارا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اربنائزیشن, نئے نئے شہر اسی اس کے اوپر بنتے ہیں. یہ انر اور انوائرمنٹ دونوں الگ الگ ہیں, لیکن ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے. اب انوائرمنٹل پرابلمس کیا ہیں؟ انوائرمنٹل پرابلمس کو اگر ہم دیکھیں کہ ماحول جو ہے, جو ہوا ہے, زمین ہے, لائف ہے, یا جو سوسائٹی ہے, یہ آپس میں جب انٹریکٹ ہوتی ہے تو اس انٹریکشن کی بعد انسان کے جو عوامل ہیں وہ اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ ان تینوں عوامل کو کیا کر دیتے ہیں, اس پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں, اور اس میں چینج آ جاتی ہے. اور وہ چینج کبھی کبھار اچھی کے لیے ہوتی ہے, لیکن اکثر اوقات جو چینج آتی ہے وہ اس دنیا کو کیا کرتی ہے, خراب کرتی ہے, ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس مین جو ماحول ہے وہ کیا ہے, قدرت کا ماحول, جو نیچرل ماحول ہے, اس کے ہم ذکر زیادہ کرتے ہیں. یہاں پہ انسان کی جو چیز گلوبل دنیاوی لحاظ سے بڑے گلوبل لیول پر ہم کیا کر سکتے ہیں, انوائرمنٹ کو ہم برباد کرتے ہیں. انسان اسی اپنے عوامل کی مدد سے, جو انڈسٹریز ہیں, اربنائزیشن ہے, اوور پاپولیشن, اور یہ چیزیں, زمین کی اوور یوٹیلائزیشن ہے, یہ زمین کو ہم کیا کرتے ہیں, آہستہ آہستہ ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں. اور پچھلے 100 سال سے جو زمین کے اوپر انسان ہے وہ انوائرمنٹ کو آہستہ آہستہ چینج کرتا چاہ رہا ہے, انڈسٹریلائزیشن, اربنائزیشن کی اس کے اوپر. اور پچھلے کئی ڈیکیڈ سے, دہائیوں سے زمین کی جو ایکسپلائٹیشن یا ڈیگریڈیشن ہے یہ اس حد تک ہو گئی ہے کہ الارمنگ ریٹ تک پہنچ گئی ہے کہ زمین مزید اس کو سہار نہ سکے. آبادی کی جو گروتھ ہے اور نئے سٹینڈرڈز ہیں لیونگ کے, اس نے انرجی کی ڈیمانڈز بڑھا دی ہیں. انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جس سے بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے اور گلوبل پرابلم بن گئی ہے پوری دنیا کا. اس میں نہیں ہے کہ ایک ملک کر رہا ہے, جب ایک ملک کر رہا ہے تو اس کا اثر پوری دنیا کے اوپر ہوتا ہے. انوائرمنٹل پرابلمس کی بات جب کرتے ہیں تو مین 10 بڑے بڑے مسائل ہیں, 20 30 50 بہت سارے ہیں, لیکن 10 بڑے بڑے مسائل کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے. پہلا ہے ایئر پولوشن. ایئر پولوشن کیا چیز ہے کہ ہوا کو ہم آلودہ کر رہے ہیں اپنے انڈسٹریز سے, اپنے گاڑیوں کے دھوؤں سے, اپنے مختلف قسم کے کیمیکلز جو گیسز ہیں وہ ہم ہوا میں چھوڑتے ہیں, اور وہ ہوا کو نقصان دہ, زہریلا اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھر رہے ہیں یہ چیزیں. اور یہ چیزیں ہمارے پاس جو ہمارے مختلف قسم کے بزنسز ہیں, مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں, فاسل فیولز جس میں ہم تیل, کوئلہ اور یہ چیزوں کو جلاتے ہیں,
یہ سارا کچھ دھوئیں ان ماحول کو کیا کر رہا ہے؟ ہوا کو آلودہ کر رہا ہے۔ واٹر پولوشن ہے، واٹر پولوشن میں ہم جو صاف پانی ہوتا ہے اس میں اپنی انڈسٹری کا ویسٹ، اپنے گھروں کا ویسٹ، یہ سارا گند بغیر فلٹر کیے پانیوں میں ڈالتے ہیں، تو ہمارے پینے کے پانی زمین کے نیچے وہ جذب ہو جاتا ہے، اور زمین کے نیچے کا پانی اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس انڈسٹری سے، ایگریکلچر کی ایکٹیویٹی سے، انسان کے اپنے عوامل کی مدد سے یہ خراب ہوتا ہے، اور پھر اسی کو ہم دوبارہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ پھر سوئل اینڈ لینڈ پولوشن، زمین کی جو پولوشن ہے، جو زمین کے اوپر ہم گند پھینکتے ہیں، زمین کو مختلف طریقے سے خراب کیا جاتا ہے۔ زمین کو مائننگ کرتے ہیں، اوور یوٹیلائزیشن، یعنی زمین سے اتنا نکالتے ہیں کہ وہ زمین اس کے مزید سہار نہیں سکتی۔ لٹرنگ، گند پھیلاتے ہیں، ڈیفارسٹریشن، درخت کاٹتے ہیں، انڈسٹریل ویسٹ پھینکتے ہیں، اس طرح کنسٹرکشن کا جو بوجھ ہے وہ زمین کے اوپر، وہ بہت سارا اکنامک انوائرمنٹل ہیزرڈ بنا رہا ہے، اور ایگریکلچر میں جو کیمیکلز اور چیزیں اسپرے کرتے ہیں وہ بھی زمین کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ لینڈ پولوشن کا انوائرمنٹ کے اوپر بہت بڑا اثر ہے، اور اسی لینڈ پولوشن سے ہوا کو بھی گند جاتا ہے، اور پانی کے اندر بھی گند سے کیا ہوتا ہے؟ نیچے کی طرف پھیلتا رہتا ہے۔ کلائمیٹ چینج، موسم یا آب و ہوا جو ہے یہ بدل رہی ہے۔ ایک وقت پہ سردیوں میں ہر وقت جھڑی کی بارشیں ہوتی تھی، آج کل نہیں ہو رہے، تو بارش، بادل، یہ گرمی، سردی، اس کا جو پیٹرن ہے چینج ہو گیا، خشک سالیاں بڑھ گئی ہیں، فارسٹ فائر بڑھ گئے، بڑے بڑے طوفان جو تھے ان کی تعداد اور انٹینسٹی بڑھ گئی ہے، موسم بدل رہا ہے آہستہ آہستہ۔ یہ کیوں آ رہا ہے؟ انسان کی اسی انوائرمنٹل ایفرٹس کی وجہ سے، انسان جس طریقے سے ماحول کو بدل رہا ہے، اور یہ بہت آہستہ ہے لیکن لمبے عرصے کے لیے، اور اس کو واپس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گلوبل وارمنگ، انوائرمنٹ چینج کے کلائمیٹ چینج کے اندر ہی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ گلوبلی دنیا آہستہ آہستہ ٹھنڈے سے گرم کی طرف جا رہی ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ رہی ہے، فاسل فیولز ہمارے پاس جو جا رہے ہیں وہ کیمیکلز ہوا میں چھوڑ رہے ہیں، گرین ہاؤس ایسز بڑھ رہی ہیں۔ گرین ہاؤس وہ گیس ہے جو ہوا میں گرمی کو جذب کرتی ہے، جس سے ماحول گرم ہونے لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں زمین کو آہستہ آہستہ گرم کر رہی ہیں، گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، کم سے کم ہو رہے ہیں، ہمارے پاس پہاڑوں کے اوپر برف کم ہو رہی ہے، دریاؤں میں پانی اس سے کم ہوگا، اور درجہ حرارت ہمارے پاس وقت آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، اوسط درجہ حرارت۔ اوزون لیئر ڈپلیشن، اوزون کی جو لیئر ہے انٹارکٹیکا کے اوپر اور اوپر آرکٹک اوشن میں، یہ دیکھیں نیلا کلر میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ کلورو فلورو کاربنز ہیں ہمارے پاس، یا برومائڈ ہیں، یہ کیمیکلز ہیں، یہ انڈسٹریز میں ہوا میں جاتے ہیں، اور یہاں پر انٹارکٹیکا اور آرکٹک اوشن، شمالی قطب جنوبی، خاص کر کے قطب جنوبی میں چونکہ ہوا ٹھنڈی ہے، کمپریس ہے، تو کیمیکلز یہاں پہ پہلے اثر کرتے ہیں اور یہاں کو ڈپلیٹ کرتے ہیں، جس سے الٹرا وائلٹ جو روشنی ہے وہ زمین کے اندر آتی ہے، اوزون الٹرا وائلٹ کو روکتی ہے، لیکن یہ جب اندر آ جاتی ہے تو مختلف قسم کے سکن کے مسائل، کینسر کے مسائل، اینیملز میں پلانٹس کے ڈفرینٹ بیماریاں، یہ چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ آسٹریلیا میں دیکھتے ہیں جب کرکٹ میچ کھیلتے ہیں تو سفید کریم میں اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آسٹریلیا ہے اور اس آسٹریلیا کے ساتھ یہ اوزون ہول قریب ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ سکن کینسر کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، بالوں کے بھی مسائل۔ ایسڈ رین ہمارے پاس، ایسڈ رین کیا چیز ہے کہ تیزابی بارشیں، تیزابی جو بارشیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ بہت ہیوی تیزاب برستا ہے، بارش کا پانی میں بھی قدرتی تھوڑی تیزابیت ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس کیمیکلز ہوا میں اتنے زیادہ جا رہے ہیں، میتھین ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس کلوروفلور کاربنز ہیں، ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے فلورین ہے، ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں، یہ جب ہمارے پاس نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ جب ہوا میں جاتی ہے تو بارش کے ساتھ یہ کیمیکلز بھی نیچے آتے ہیں، گرتے ہیں، اور جب یہ گرتے ہیں تو مختلف قسم کے زمین میں پلانٹس کے اوپر اور ماربلز اور ان چیزوں کو برباد کرتے ہیں، مختلف خوبصورت زمین کے اوپر جو پروڈکٹیوٹی وہ ختم کرتے ہیں۔ ڈیفارسٹریشن، جنگلات کو ہم کاٹ رہے ہیں، جنگلات زمین کو آکسیجن دیتے ہیں اور وہ آکسیجن کی سپلائی ختم ہو رہی ہے، زمین ایروڈ ہوتی ہے اس کے بعد۔ اوور پاپولیشن ہمارے پاس، اوور پاپولیشن، آبادی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، زمین اس کو مزید سہارنے کے قابل نہیں ہے، نہ اس کو صاف پانی، فیول اور فوڈ کی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ آبادی جتنی بڑھے گی تو یہ ضرورت ہم پوری کریں گے، انوائرمنٹ خراب ہوگی، برباد ہوتی ہے اس سے۔ اور نیچرل ریسورس ڈپلیشن، قدرتی وسائل ہے، ہم زمین کو ایسے نچوڑ رہے ہیں کہ اس کے وسائل کو بہت تیزی سے ختم کرتے جا رہے ہیں۔
پانی ہمارے پاس قدرت صاف پانی ختم ہو رہا ہے، فاسل فیول جو تیل ہے وہ ذریعہ وہ ختم ہو رہے ہیں، اور آئس کیپس میلٹ ہو رہے ہیں ہمارے پاس